अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे महंगाई पर कि महंगाई ने किस तरीके से एक आवाम को जो है बुरे तरीके से मुतासिर किया है। और अगर हम 2 साल की रिपोर्ट की बात करें तो 0.39 जो है वो इजाफा हुआ है महंगाई में। 2 साल रिपोर्ट की बात करते हैं कि किस तरीके से मुतासिर हुए हैं आवाम, क्योंकि कोविड भी है मुल्क में और उससे ज़्यादा जो है मईशत पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। हम इसे मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, बातचीत करेंगे। आज हम बात करेंगे महंगाई पर और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मोहम्मद मुसद्दिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज इनवाइट किया। मुसद्दिक साहब, मैंने अभी बात करी है कि मैं महंगाई में के मुताबिक आपसे एक सवाल करूंगी। बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि हम कहते हैं कि जी महंगाई हो गई है। महंगाई क्यों हो गई है, हम उसके पीछे रीज़न नहीं जानते हैं। क्या है मुसद्दिक साहब के हर हुकूमत आती है, पहले आप देख लें नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, अब इमरान खान की हुकूमत है, ये मुसलसल हुकूमतें आ रही हैं, लेकिन हम हर दौर के हिसाब से देखते हैं कि महंगाई होती है, आवाम टारगेट करती है हुक्मरानों को। किसका कसूर है इसमें? हर मतलब नया दौर आता है, हम उसको करते हैं, फिर कहते हैं नहीं पिछली हुकूमत ज़्यादा अच्छी थी। आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं बुनियादी तौर पे अगर जो मौजूदा हुकूमत है और उसके 4 साल में जो उसकी कारकर्दगी रही है उसको अगर फोकस करके हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बात हो सकेगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़ाती तौर पे ये है कि कोविड एक ऐसा सबब बना जिसकी वजह से दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हुआ और करार दिया जाता है कि पाकिस्तान में भी कोविड ही वो वजह बना जो जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। तो अगर तो मैं आंखें बंद करके इमरान खान साहब का फॉलोअर हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ, तो आंखें बंद करके इस बात पे यकीन कर लूँगा। लेकिन कोविड से पहले भी कुछ टाइम हुकूमत वक्त ने गुजारा है। अगर हुकूमती वज़रा और वज़ीर आज़म इनकम्पिटेंट हों तो उसका इम्पेक्ट बहरहाल आवाम पे ज़्यादा आता है। ये हुकूमत स्टार्ट होने से पहले ये दावा किया था इमरान खान साहब ने बार बार कि जो रोज़ की 300 अरब रुपए की करप्शन है वो मैं ख़त्म कर दूँगा। हुकूमत में आने के बाद भी वो बार बार ये क्लेम करते हैं कि ऊपर की सतह पे करप्शन ख़त्म हो गई है। तो ये बात पूछी जानी चाहिए, ये बात आवाम पूछ रही है कि वो जो 300 अरब रुपए की करप्शन ख़त्म हुई है उसका इम्पेक्ट आवाम को कहीं मिलना चाहिए था। वो इम्पेक्ट कभी पेट्रोल माफिया की शक्ल में किसी माफिया को मिलता है, कभी शुगर माफिया की शक्ल में किसी माफिया को मिलता है। तो खाली ये कह देना कि दुनिया भर में महंगाई है, ये पिछली हुकूमतों में भी महंगाई थी, उससे ये मैटर बारह रिजॉल्व नहीं हो रहा कि हुकूमत वक्त की नाअहली की वजह से आवाम मुश्किलात में है। लेकिन अगर हम देखें लमसम बात करें तो पिछली हुकूमतों ने भी ये किया, महंगाई थी, और फिर आवाम जो है वो डायरेक्ट हुक्मरान को कहती है कि आपकी वजह से महंगाई हुई है। हर दौर में हम देखते हैं कि महंगाई होती है, उसी दौर के हिसाब से तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं और महंगाई होती है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? इसमें देखें, एक तो बहरहाल ये बात अपनी जगह हकीकत है कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और पाकिस्तान में उस तरह की सहूलतें अवामुन्नास को मिलें जो तरक्की याफ्ता ममालिक में हैं, तो वो तो अपनी जगह हकीकत है कि वो नहीं हो सकता। लेकिन ये एक बहुत अहम सवाल है कि बांग्लादेश जो 1971 में एक अलग मुल्क बना, बांग्लादेश ने गुज़श्ता 10 साल में कितनी तरक्की की, भारत ने गुज़श्ता 10 साल में कितनी तरक्की की, और रीजनल कंट्रीज़ ने गुज़श्ता 10 साल में कितनी तरक्की की। इसी तरह अगर आप 5 साल का चार्ट इन तमाम ममालिक का ले लें, इसी तरह 15 साल का आप कंपैरिजन इन तमाम ममालिक का ले लें, तो ये आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि पाकिस्तान में एक से ज़्यादा वजूहात की बिना पर उस तरह की तरक्की नहीं की जिस तरह दुनिया के और ममालिक ने की है। तो इस वजह से इसका इम्पेक्ट बहरहाल अल्टीमेटली तो आवाम पे आता है कि जिस तेज़ी से महंगाई में इजाफा हो रहा है उस तेज़ी से तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता है और वो बर्डन बहरहाल उसका आवाम पे आता है। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि मतलब जो पहले से ख़जाने खाली हुए हुए मिले हैं अब हुकूमत को, इमरान खान साहब आए थे, ठीक है, जो वो कहते हैं कि जितने भी ख़जाने थे वो तो सारे खाली मिले हैं। आप नहीं समझते कि मुल्क का जो बिगाड़ है उसे कोई 3-4 सालों में नहीं ठीक किया जा सकता? देखें, ये बात उस सूरत में तो सही मानी जानी चाहिए थी और सही मानी जा सकती थी कि एक किसी राइट डायरेक्शन में पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होता। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बहुत सारे करप्शन के इल्ज़ामात और मेगा करप्शन के इल्ज़ामात के बावजूद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बहुत बेहतर सूरत हाल थी। वो तो सिर्फ पंजाब के लिए थी, अगर देखें तो सिर्फ पंजाब के लिए थी। अच्छा, इसी तरह मैं इसका भी आपको रिप्लाई करता हूँ। उससे पहले मैं कि इसी तरह जो बेनज़ीर के
دو ادوار تھے، آصف زرداری صاحب کا دور حکومت تھا، پرویز مشرف صاحب کا دور حکومت تھا، اس میں بھی بہت ساری باتوں کو آپ بول سکتے ہیں کہ وہ رائٹ ڈائریکشن میں نہیں تھی، یا ایک لمحے کے لیے تصور کر لیا جائے کہ کچھ بھی رائٹ ڈائریکشن میں نہیں تھا. اور عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے دعویٰ کیا کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، اور اب بھی وہ کہتے ہیں، بالکل حالیہ ان کا بیان ہے کہ مدینہ کی ریاست 6 سال تک بہت مشکل میں رہی تھی. تو پریکٹیکلی وہ جو باتیں کر رہے ہیں، مطلب ان کے فعل و قول میں تضاد ہے. جی وہ والی بات ہے. اور اس سے زیادہ یہ بات کہ جب آپ رائٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ جو یہ والی بات ہے خزانے خالی، یہ تو ایک جرنل بات ہے نا جو 70 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ہر حکومت جب جاتی ہے اور اس سے اگلی حکومت کہتی ہے کہ خزانے خالی ہیں. لیکن جی ڈی پی میں کیا اضافہ ہے؟ جب جو حکومت ان کو ملی ہے، یہ حکومت ختم ہونے سے پہلے وہ جی ڈی پی 5% سے زیادہ تھا، اور آج کہنے کو کووڈ کی وجہ سے، لیکن شوکت ترین کہنا ہے کہ مزید جی ڈی پی ہماری اچھی ہو سکتی ہے. نہیں، وہ اب اچھی اگر زیرو سے آگے بڑھے گی تو اچھی نظر آئے گی نا. لیکن جو حکومت ختم ہوئی تھی، جس کو کرپشن چارجز آپ نے فریم کیے، اور جس حکومت کے وزیر اعظم کو آپ نے ایک ایسے اسکینڈل میں ان کی حکومت سے ہٹایا، ان کے عہدے سے ہٹایا، جو ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اس کیس میں جو 400 اور لوگ تھے پاکستان کے، کسی ایک کا بھی احتساب نہیں ہوا. اور اسی طرح عمران خان کے دائیں بائیں جو لوگ موجود ہیں، وہ ان میں سے بہت سارے لوگ میگا کرپشن اسکینڈلز میں انوالو رہے ہیں. تو جب میگا کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر 400 ارب روپے کا اسکینڈل ہے تو 400 ارب روپے جو عوام کے ٹیکس سے اور عوام کے اوپر خرچ ہونا چاہیے وہ نہیں خرچ ہو رہے. اور اسی طرح آپ پرانی حکومتوں کو یہ بول کے کہ ان کے دور میں کرپشن تھی بہت زیادہ اور عوام پہ وہ پیسے نہیں خرچ کرتے تھے، اس صورت میں تو وہ بات مانی جا سکتی تھی کہ آپ آج بھی اپوزیشن میں ہوتے، لیکن آپ اپنی حکومت میں 4 سال میں عوام کو کوئی بنیادی سہولت نہیں دے سکیں. تو میری رائے یہ بنتی ہے کہ نااہلی کی وجہ سے، جب نمبر 1 ادارے کا یا ملک کا یا حکومت کا نااہلی میں ٹاپ پہ ہو، تو پھر اس کے لیفٹ رائٹ جو لوگ موجود ہیں وہ اگر کوئی کرپشن کر بھی رہے ہیں تو وہ نمبر 1 کو تو نہیں پتہ چلے گی، اور پتہ چل بھی جائے گی تو وہ کچھ کر نہیں سکے گا. تو بحیثیت مجموعی چاہے خزانے خالی تھے یا بھرے ہوئے تھے، عوام کم مشکل میں تھے، عوام کی چیخیں کم نکل رہی تھی. جو موجودہ دور حکومت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو کسی جگہ تو کسی نے جواب دینا، اور وہ جواب بہرحال میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو ہی دینا بنتا ہے. اور اس کے جواب میں کوئی عملی اقدام کر کے دکھائیں. اس کے جواب میں وہ اگر اپنی ہر تقریر میں بولیں گے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس سے عوام کو تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. صرف ڈائلاگز ہیں. جی اچھا، یہاں آپ نے بھی احتساب کی بات کی تھی نا، تو مسلم لیگ نون کے جو رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ واحد ملک ہے جہاں جو ہے احتساب جو ہے وہ چور کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اور یہ بڑی ایک اہم بات میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ شاہد خاقان عباسی ایک ایسے وزیر اعظم اس ملک میں رہے جو چند ماہ کے لیے حکومت میں آئے تھے کیونکہ نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا. وہ اس سے پہلے اپنی منسٹری میں بھی جب تھے، اتفاق سے میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں، کچھ تعلق واسطہ بھی رہا ہے، کہ وہ صبح ان کے ٹیبل پہ جو کام ان کو اسائن کیا جاتا ہے، شام کو وہ اپنے ٹیبل سے کام ختم کر کے، اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کام کریں گے، 5 بجے اپنا وہ کام ختم کر کے اٹھتے تھے. اور انہوں نے بہت سارے اس ایک مہینے میں جو پروجیکٹس ایک مہینے میں پورے نہیں ہو سکتے تھے وہ پورے کیے تھے. اور جہاں تک ان کی طرف سے یہ بات ہے کہ چوروں کو احتساب کرنے کی ڈیوٹی پہ لگا دیا گیا، تو یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے. پرٹیکولر اس میں مثال دے کے کچھ لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن مناسب نہیں ہوگا نام لینا. لیکن آپ جس طرح کا احتساب ہو رہا ہے، 1 سائیڈڈ احتساب ہے. مقدمات کہنے کو جو موجودہ حکومت وقت ہے اس کے بھی کچھ وزراء پہ موجود ہے، لیکن پریکٹیکلی اس میں کوئی نیکسٹ سٹیپ نہیں ہے. اور جتنے بھی مقدمات اپوزیشن پہ تھے، اگر وہ صحیح بھی تھے تو کسی بھی ایک بھی مقدمے میں حکومت وقت اپنی نااہلی کی وجہ سے کرپشن ثابت نہیں کر سکا ہے. اور ایسے متعدد واقعات ہوئے ہیں، ایسی متعدد چیزیں ہوئی ہیں کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹارگٹ کر کے اپوزیشن کا احتساب کرنا ہے اور ٹارگٹ کر کے مسلم لیگ نون کا احتساب کرنا ہے. اور اس میں آپ کو ایک اور مثال، بالکل تازہ مثال دوں گا کہ چودھری نثار علی خان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، ان کو
الیکشن میں کھڑے ہونے کے بعد اس سے پہلے کبھی ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں تھا, نہیں تھا. کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے فرسٹ ٹیئر کے لیڈر نہیں تھے یا سیکنڈ ٹیئر کے لیڈر نہیں تھے, پالیٹکس میں ایکٹیو نہیں تھے اس سے پہلے, کیونکہ چودھری نثار ہوتے تھے تو اس حلقے میں وہ ان کے نمبر 2 کے طور پہ کام کرتے تھے. جیسے انہوں نے الیکشن میں کھڑے ہونے کا اعلان کیا ان کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہو گئی, اور آج سے 3 دن پہلے وہ ان تمام مقدمات سے باعزت بری ہوئے ہیں. تو مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھنسانے کی کوشش ہے؟ جی بالکل اسی ایسے ہی. اچھا, آپ نواز شریف صاحب واپس کب آئیں گے؟ نواز شریف صاحب واپس کب آئیں گے, یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جب کہتے ہیں جی علاج چل رہا ہے ان کا, کون سا علاج ہے؟ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے لیا جاتا ہے تو وہ ہر رہنما الگ جواب دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے ذرا کنفیوژن بھی بڑھتی ہے. پلس بہرحال یہ بات ہے کہ جس طرح سیاسی سرگرمیاں میاں نواز شریف صاحب کی لندن میں جاری ہیں تو اس سے بھی یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہیں. لیکن میں اس کے ایک اور پہلو پہ بات کروں گا, جو آپ کی یہ بات ہے نا کہ وہ واپس کب آئیں گے, اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ قرار یہ دیا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا یا شریف فیملی کا چیپٹر اب ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا. اب یہ کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے. مسلم لیگ نون کبھی اقتدار میں آ بھی گئی تو نواز شریف صاحب, ایسا کہنے کی کیا وجہ ہے آپ کی؟ ایسا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جن حلقوں کو نواز شریف اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہے کہ میاں نواز شریف یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے ہر ادارے کو آئین کے تابع ہونا چاہیے, تو یہ نواز شریف صاحب کا کہنا اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کرنا چاہتے تھے, وہ پسند نہیں تھا. اور یہ جنگ اس حد تک بڑھ گئی جو کہ نہیں بڑھنی چاہیے تھی, کہ اس جنگ میں پھر عمران خان, تو پھر مریم نواز صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ عمران خان کو تنقید پر تنقید بار بار, کیا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے تو حکومت وقت نے جو بھی کام کیا, کچھ لوگ اس کی تعریف کریں گے جو اس کے حامی ہیں, جو حامی نہیں ہیں وہ تنقید کریں گے. اس تنقید کو کس حد تک بائے کیا جا رہا ہے یہ بڑا اہم میٹر ہے. تو اس 5 سال میں صرف ایک مریم نواز ہیں جو کراؤڈ پولر ہیں. اس پاکستان میں بے نظیر بھٹو کراؤڈ پولر تھیں, اس پاکستان میں نواز شریف کراؤڈ پولر ہیں, کوئی تیسرا کراؤڈ پولر ہے تو وہ مریم نواز ہیں. تو اگر وہ مریم نواز کراؤڈ پولر ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کی ہوئی باتیں ساری غلط ہیں. ان کی ہوئی باتوں میں کوئی ریشنل کوئی جسٹیفیکیشن نظر آتی ہوگی عوام کو, تو وہ عوام ان کو فالو کر رہی ہوتی ہے. اچھا, اور میں دوبارہ وہ بات کروں گا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا. میں اس پہ ایک مثال سے آپ کو بات کروں گا کہ جب تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے پہ پابندی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا پاکستان کو, دنیا کو, کہ نواز شریف صاحب کے جو سب سے بڑے دشمن تھے آصف زرداری سیاسی طور پہ, انہوں نے وہ لا پاس کیا کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی پابندی ختم کر دیں. تو بالکل اسی طرح اگر نواز شریف صاحب کی زندگی اللہ نے لکھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس پاکستان میں جنہوں نے ان کے آنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, یہ کہنا آسان ہے کہ وہ بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گئے, ان کو پاکستان میں کوئی ایکٹیو سیاسی رول ادا کرنے کی پرمیشن نہیں مل رہی. وہ پرمیشن جس دن ان کو اویلیبل ہوگی وہ اس دن واپس آ جائیں گے. اور اگر وہ کسی خوف کی وجہ سے بیرون ملک ہیں تو بہرحال انہوں نے اپنی مسز کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے وہ پاکستان آئے تھے, ان کو پتہ تھا گرفتار کر دیا جائے گا, تو وہ اس وقت وہ اسٹیپ وہ نہ کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے ان کی زندگی لکھی ہے تو یہ پاکستان دیکھے گا کہ وہ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنیں گے, اور جو ان کے کوئی سب سے بڑے دشمن ہیں وہی عدالت میں بھی ان کے کیسز کے خلاف فالو نہیں کریں گے, کوئی نرم رویہ اختیار کریں گے, اور یہی قومی اسمبلی ہے جو ان کے حق میں کوئی قانون پاس کرے گی. چلیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن یہاں لیتے ہیں بریک, آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day.
Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आ गए और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं जी हम मौजूदा हुकूमत की और गुज़िश्ता जो गुजर चुकी हैं हुकूमतें उनकी बात करते हैं। हम बात करते हैं जी पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की यानी नवाज शरीफ की जो हुकूमत रही है, और अब हम बात करेंगे इमरान खान की हुकूमत पे कि अगर 3 साल यानी पिछली 3 जो गुजरी हैं हुकूमतें उनका कंपैरिजन किया जाए तो आप क्या समझते हैं कि बेहतर हुकूमत किसकी रही है? मेरे ओपिनियन में सबसे बेहतर हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की रही है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है। इस बात को अगर इस तरह समझा जाए कि मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई ख़राबी नहीं थी, ये मैं नहीं कह रहा। बहुत सारी ख़राबियाँ थी, बहुत बेहतरी होनी चाहिए थी, लेकिन जब हम 4 हुकूमतों का तकाबली जायज़ा लेते हैं तो सबसे बेहतर दौरे हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब का था। क्यों आप उन्हें बेहतर क्यों समझते हैं? उसमें एक तो अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे, गरीब ऐसे लोग जो अपना इलाज नहीं करा सकते वो मंसूबे पूरे पाकिस्तान में लगे हैं। ये सेहत कार्ड तो इमरान खान ने भी अभी वो किया, जाहिर सी बात है अगर चले मंसूबा उनका था, लेकिन सेहत कार्ड पे तो अभी भी वो काम कर रहे हैं ना। सेहत कार्ड प्रैक्टिकली अगर आप सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर करें और ये लिख के देखें कि सेहत कार्ड क्या मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया था तो आपको उसका जवाब वहाँ भी मिल जाएगा। ये प्रोग्राम ओरिजिनली मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, इस हुकूमत में नहीं, उनकी लास्ट हुकूमत में 98 की हुकूमत में पहली दफ़ा डिस्कस हुआ था, और इत्तेफाक से मुझे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से ज़ाती तौर पे इंटरेक्शन का मौका रहा है। मैंने उनसे बात उनके दौरे हुकूमत में की थी कि सर आप अपने इस प्रोजेक्ट को उस तरह हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तरह इसको हाईलाइट किया जाना चाहिए। आप यहाँ ये बता रहे हैं कि KP की हुकूमत ने हमारा मनसूबा कॉपी किया, लेकिन प्रैक्टिकली दुनिया समझती है कि KP की हुकूमत ने शुरू किया। तो वो जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है PTI की तरफ से, उस सोशल मीडिया पे मदीना की रियासत भी मौजूद है, उस सोशल मीडिया पे इमरान खान दुनिया के ईमानदार तरीन इंसान भी हैं, और उस सोशल मीडिया पे उनके सारे वज़ीर भी, पाकिस्तान में इतना कॉम्पिटेंट वज़ीर को इससे पहले नहीं आया। तो प्रैक्टिकली इस 4 साल में कोई एक भी पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं है सिवाय इसके कि डॉलर क्योंकि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, तो उस डिफरेंस की वजह से ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट बढ़ गई है। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है, वो पाक रुपीज़ को जब डॉलर में कन्वर्ट करते हैं ज़्यादा हो जाता है। जी तो वो वाली चीज़ है। तो तकाबली जायज़े में मैं सबसे बेहतर हुकूमत मुस्लिम लीग नून को समझता हूँ। अगर हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी ने क्या दिया? 14वां साल चल रहा है उनका यहाँ हुकूमत करते हुए। कराची की सड़कें आप जाकर देखें और लोगों के हालात जाकर देखें, कितने रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। बात करते हैं जी, क्या समझते हैं आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कि क्या दोबारा पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी? आया अगला मौका पीपल्स पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे अगर हिस्टोरिकली मैं देखूँ तो ऐसा लगता है कि
جو 12 سال کی بات آپ کر رہے ہیں, 14 سال کی بات کر رہی ہوں آپ 14 سال کی بات کر رہی ہیں, تو 14 سال نہیں, اس سے بہت زیادہ ٹائم پیریڈ ہے. بیچ میں 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے پرویز مشرف صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی نہیں تھی, ورنہ اس سے پہلے بہت سالوں تک پیپلز پارٹی رہی ہے. مطلب سمجھ لیں کہ انہی وہی قابل ہیں. اچھا, اور دوسری یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ جو سندھ کے شہری علاقے ہیں اور اسپیشلی کراچی, اس میں جس طرح ڈیولپمنٹ کا کام ایک منیمم سطح پہ بھی ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا. بدقسمتی ہے کہ شہر کی مین روڈز ٹوٹی ہوئی ہیں. لیکن کراچی آپ کو 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اور آپ اسی کو جو ہے اون نہیں کرتے ہیں. سندھ حکومت کی میں بات کر رہی ہوں. جی, یہ تو گلا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کیا جانا چاہیے, کیا جا سکتا ہے, کیا جاتا ہے, چاہے کوئی بھی دور حکومت ہو. لیکن یہ سندھ حکومت اور فیڈرل تو کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں آنے والے. جی, یہ تو نہیں آئیں گی کبھی. بالکل اسی طرح ہے. تو یہ گلا میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, لیکن کراچی کو ریٹرن میں پے بیک نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا پاکستان کا المیہ ہے کہ جس شہر کے پرائیویٹ سیکٹر بزنس مین آپ کو ٹیکسز کی شکل میں پیسے دیتے ہیں, اس شہر کو اس طرح سہولتیں نہیں ملتی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے شارع فیصل بنائی, ہم نے یونیورسٹی روڈ بنائی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں روڈز انہوں نے بنائیں, لیکن کراچی کو جو ڈیو شیئر ملنا چاہیے, خالی یہ 2 سڑکیں تو کراچی کا نام نہیں ہے نا, ایسی 200 سڑکیں اور ہیں جو بننی چاہیے اور ہر سال مینٹیننس کا کام بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ 2 سڑکیں اگر بن گئیں اور اگلے 10 سال اس پہ کوئی کام نہیں ہو تو وہ پریکٹیکلی بات ٹھیک نہیں ہے. اور اس کو ایک دوسری مثال سے میں آپ کو بتاؤں گا, اتفاق سے, کیونکہ تھر پارکر میں پریزنٹلی جس این جی او میں کام کر رہا ہوں, تھر پارکر میں بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں. تھر پارکر جانے کا بہت دفعہ اتفاق ہوا ہے. تو جس طرح اگر 4-5 سالوں میں 6 سالوں میں سندھ گورنمنٹ نے کسی بھی جسٹیفائڈ ریزن یا نان جسٹیفائڈ ریزن کی وجہ سے وہاں سڑکیں بنائی, اور اس طرح کی سڑکیں بنائی ہیں کہ وہ پیرس کی سڑکیں لگتی ہیں, وہ ڈیولپڈ کنٹریز کی سڑکیں لگتی ہیں, تو کیا ایسی وجہ ہے کہ کراچی, حیدرآباد اور شہری سندھ کے باقی علاقوں اور دیہی سندھ کے باقی علاقوں میں وہ سڑکیں نہیں بن سکتی؟ سڑکیں تو انفراسٹرکچر کا بنیادی حصہ ہے, اور سڑکیں بننے سے بیسیکلی وہاں مزید ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے, مزید کام بھی ہوتے ہیں, مزید بہتری بھی آتی ہے. تو یہ کراچی کی بدقسمتی ہے, میں کہتا ہوں یہ سندھ کی بدقسمتی ہے کہ ترقیاتی کام اس طرح نہیں ہو رہے ہیں. اچھے سے جو ہے وہ چلا سکتا ہے, کون کراچی کو اون کر سکتا ہے بہت بہتر طریقے سے؟ آپ کو سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کر سکتی ہے؟ یہ آپ ان کا دور بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کراچی کو اچھے سے لے کر چلے, یا پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, یا کسی اور کو اب موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر اس طرح بات سوچا جائے کہ جنہوں نے کیا ہے تو ان میں سے کون دوبارہ بہتر کر سکتا ہے, تو پریکٹیکلی یہ جو ابھی پچھلا آپ کا سوال تھا کہ کراچی کو کوئی آن نہیں کرتا, کراچی سے جب جو سیاسی پارٹی اکثریت میں آئی ہے, جو کہ میجر ٹائم ایم کیو ایم رہی ہے, موجودہ دور میں پی ٹی آئی اکثریت میں ہے, تو اپنے اس دور میں کراچی کے لیے جو ڈیو شیئر لیا جانا چاہیے تھا, کراچی کی جو حیثیت کو منوایا جانا چاہیے تھا, وہ بہرحال ناکامی ہر ایک کو اپنے حصے میں لینی پڑے گی, اس کا ذمہ دار بننا پڑے گا. اور جو اگر اس کی پازیٹیو سائڈ کو دیکھا جائے تو بہرحال اس بات کو بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں پہلے نعمت اللہ صاحب نے, جب وہ میئر کراچی تھے, تو انہوں نے یہاں پہ کراچی میں, پرویز مشرف صاحب نے کراچی پہ فنڈز ایشو کیے, تو میگا پروجیکٹس اسٹارٹ کیے. اس سے پہلے کراچی میں کوئی میگا پروجیکٹس نہیں تھے. اس کو پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے ایم کیو ایم کے میئر کے طور پہ اس کو کنٹینیو کیا, اس کو لے کے چلے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ پرویز مشرف صاحب کی ذاتی ول تھی جس کی وجہ سے کام ہوا. اگر وہ ذاتی ول ان کی نہ ہوتی یا فیڈرل گورنمنٹ کی نہ ہوتی تو کام نہیں اس طرح ہو سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے کام بھی ہوئے ہیں, اور جو بھی سیاسی جماعتیں یہاں پاور میں رہی ہیں ان کو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ جتنا اچھے انداز میں کام ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا ہے. صحیح. اچھا, اب بات کرتے ہیں, میں نے یہ سوال اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا, میں پھر سے یہ سوال کروں گی کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ سوشل میڈیا جو آپ کو پتہ ہے اس کی جو پاور ہے وہ بڑی بہت ہی خطرناک اس کی پاور ہے. سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرینڈ کر رہا ہے کہ جی صدارتی نظام واپس آ جانا چاہیے. 2008 تک جو ہے وہ صدارتی نظام تھا, اس کے بعد سے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پارلیمانی نظام چل رہا ہے. تو مصدق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ صدارتی نظام لے آیا جائے, اور صدر بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں کہ وہی ہونے چاہیے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اس کو اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی ملک میں جس نظام کی بات ہو رہی ہے وہ اس ملک میں ماضی میں جب رہا تو اس نے ملک کو کیا دیا. تو پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے, سینہ گزٹ میں چلتا ہے کہ ایوب خان صاحب کے دور میں جتنی ترقی ہوئی, جتنے میگا پروجیکٹ, لیکن پریکٹیکلی انہوں نے اس دور میں
یہ ذرا سخت بات ہے اور اس کا کوئی جرمانہ بھی مجھے بھرنا پڑ سکتا ہے. پاکستان کے ذرائع بھیج دیے انڈیا کو. اس کے بعد یحییٰ خان کے دور میں آدھا پاکستان علیحدہ ہو گیا. جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں, یہ سارے صدارتی نظام میں آپ کو بتا رہا ہوں, جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں پاکستان کی وہ شناخت بننا شروع ہوئی کہ پاکستان ٹیررسٹ امپورٹ بھی کرتا ہے, پاکستان ٹیررسٹ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. وہ آج تک پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ چیز ختم نہیں ہوئی ابھی تک لوگ اسی نظروں سے دیکھتے ہیں. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں, میں تھوڑی دیر پہلے ان کی کراچی کے حوالے سے تعریف کر کے ہٹا ہوں, جو کرنی بنتی ہے, لیکن پرویز مشرف صاحب نے اپنے ذاتی عناد کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, جو پاکستان کی دو اہم بنیادی سیاسی پارٹیاں تھیں, ان کو سارے سسٹم سے 7 سال 8 سال تک دور رکھنے کی جو کوشش کی, اور اس دور رکھنے کی کوشش میں صدارتی نظام کے تحت ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیا. جو افغانستان کی جنگ تھی اس میں جس طرح انہوں نے امریکہ کے نمبر 2 کے طور پہ بالکل ایک اوپن بلینک چیک دے دیا, یہ سب صدارتی نظام میں یہ مسائل آئے ہیں. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ صدارتی نظام کی بات جس دور میں ہو رہی ہے, اس حکومت کے 4 سال کو کسی پیمانے میں تو ہمیں تولنا چاہیے. اس کو تول کے پتہ چل جائے گا کہ اس کا چاہے وزیر اعظم کا نام لکھیں یا اس کے لیے آپ صدر کا نام لکھیں. میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. بالکل. تو وہ امپیکٹ رزلٹ تو اسی آدمی نے دینا ہے نا, وہ چاہے صدر پاکستان ہے, چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. تو وہ اس بات کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بے اختیار ہے؟ تو وزیر اعظم بے اختیار کیوں ہے, کس نے کیا, یہ بات انہیں بتانی چاہیے نا. بہت سے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود تو دیکھیں گے 4 سال مطلب 2.5 سال 3 سال وہی آپ انہیں کو واپس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کو سلیکٹ کر لیں جو کہ جو ہے پارلیمانی نظام کو آلریڈی چلا رہے ہیں, اور پھر وہی صدارتی نظام سنبھالیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے صدارتی نظام میں ایک ہی کے پاس اقتدار ہوتا ہے, پھر ماننی ہم سب کو اسی کی پڑتی ہے. اب بات کرتے ہیں جی آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں. آپ ایک آرگنائزیشن سے ایسوسیٹ ہے, وہ جی ہے جی گرین کرسچن ٹرسٹ, جس کے سے ہیں آپ. مجھے بتائیں اس ٹرسٹ کے بارے میں کہ کس ٹائپ کی آرگنائزیشن ہے, کیا کام کرتی ہے لوگوں کے لیے؟ الحمدللہ آپ نے اس ٹاپک پہ سوال کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. پاکستان میں جو ہم گزشتہ 15-20 منٹ میں بات کر رہے ہیں, حکومتوں کی ناکامی یا حکومتوں کی نااہلی یا عوام الناس کو سہولتیں نہ ملنا, تو پاکستان میں جو NGOs کام کر رہی ہیں اس میں بھی یہ بات ہے اتفاق سے. مجھے کیونکہ اس شعبے میں اب تقریباً 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں, میں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن میں تقریباً 3 سال جنرل مینیجر رہا ہوں, اور مجھے 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پاکستان کی ایک بہت بڑی NGO جو اسکول ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے, گرین کرسچن ٹرسٹ. یہاں پہ میں ہیڈ آف ریسورس موبلائزیشن ہوں. تو NGO کے شعبے میں اچھے کام, کم اچھے کام یا خراب کام یا نمائشی کام, ان سب چیزوں کا ایک بیسک فرسٹ ہینڈ مجھے اندازہ ہے. تو پاکستان میں NGOs جو سپورٹ کر رہی ہیں, جو سوشل ورک میں کام کر رہی ہیں, وہ اگر نہ کر رہی ہوں تو جو حکومتوں کی نااہلی پہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس پہ کچھ پردہ پڑ جاتا ہے, مزید یہ خرابی بڑھے. اور میں گرین کرسچن ٹرسٹ کی آپ سے بات کروں تو الحمدللہ گرین کرسچن ٹرسٹ کو 28 سال پہلے زاہد سعید صاحب جو پاکستان کے ایک لیڈنگ بزنس مین ہیں, ان کے والد صاحب نے اور ان کے کچھ قریبی دوستوں نے جو سارے اپنی جگہ لیڈنگ بزنس مین ہیں, انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, اور اپنی نیکسٹ جنریشن کو انہوں نے یہ ہدایت کی تھی کہ ڈے 1 سے وہ کسی ایک ایسے کام کے حوالے سے چیریٹی کا پروگرام لے کر چلیں کہ جس کی پاکستان میں شدید ضرورت ہے. تو زاہد سعید صاحب نے, ان کے کچھ دوستوں نے یہ ڈے 1 سے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان میں تعلیم کے یکساں مواقع کی فراہمی کی بہت زیادہ کمی ہے. یہ ہیں ایجوکیشن پر جی, تو جب تک یہ تعلیم کے یکساں مواقع کی فراہمی دستیاب نہیں ہوگی, غریب طبقوں کو تعلیم نہیں ملے گی, پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو 28 سال پہلے اس عزم کے ساتھ یہ کام شروع کیا گیا تھا. الحمدللہ آج ہمارے 156 سے زیادہ 156 سے زیادہ اسکول ہیں سندھ کے ریموٹ ایریاز میں. اسی طرح ہم نے تھرپارکر میں 1300 سے زیادہ گوٹھوں میں اب تک واٹر پروجیکٹس کیے ہیں, اور ہمارے پاس پریزنٹلی اسکول ایجوکیشن میں جو 29,000 بچے پڑھ رہے ہیں تو اس میں تقریباً 1900 بچے ایسے ہیں جو آرفن بچے ہیں. آرفن بچوں کے حوالے سے ہمارا ایک ایکسٹینڈڈ پروگرام ہے, اور بہت جو ایک اچھی اس میں بات ہے کہ ہم کسی بھی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے کوئی فنڈ نہیں لیتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی فنڈ نہیں لیتے ہیں, اور گورنمنٹ آف سندھ سے بہت نامنل سے فنڈز لیتے ہیں. ہمیں ساری سپورٹ پرائیویٹ سیکٹر میں جو بزنس کمیونٹی ہے, پرائیویٹ بزنسز ہیں, انڈیویجولز ہیں, ان کے ڈونیشن سے ہم اپنے 28 سال سے اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ تو آپ نے بات کری ایجوکیشن پر, کس طریقے سے ہم آپ لوگوں نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے, آپ لوگوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ آپ لوگ اسکولز ہیں, آپ لوگوں کے بہت سارے بچوں کو تعلیم بھی مہیا کر رہے ہیں. تو ڈیورنگ کووڈ کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑیں؟ کووڈ کے حوالے سے پاکستان میں بہت بڑے ادارے, میڈیم سائز ادارے یا چھوٹے ادارے
تینوں طرح کے کیسز میں، چاہے وہ کمرشلی کام کر رہے ہیں یا وہ چیریٹی بیس کام کر رہے ہیں، یہ مثالیں بھی دیکھنے میں آئی کہ وہ ادارے بند ہو گئے یا بہت زیادہ مشکلات میں آئے یا بہت زیادہ لاس میں آئے، یا 20% سے لے کے 80% تک امپلائیز جاب سے نکال دیے. لیکن اللہ کی مہربانی سے، ہمارے ڈونرز کی سپورٹ کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا جو سسٹم ہے تقریباً 1750 ٹیچرز ہیں. ہم نے کسی ایک بھی مہینے نہ سیلری لیٹ کی ہے اور نہ کسی ایک بھی مہینے اس 3 سالوں میں کسی بھی امپلائی کو اس وجہ سے جاب سے نکالا ہو کہ جی کووڈ آ گیا اور پیسے نہیں ہیں تو ہم آپ کو جاب پہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ پوائنٹ. سیکنڈ چیز یہ کہ ہمارے اسکول سارے اس طرح کے پسماندہ علاقوں میں جہاں اسمارٹ فون کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایک گھر میں ایک اسمارٹ فون کا ہونا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے. تو اس طرح کے علاقوں میں بھی ہم نے ایک دن کے لیے بھی تعلیم کو ڈسکنٹینیو نہیں ہوا، اس کے لیے آلٹرنیٹ طریقے کس طرح کیا آپ لوگوں نے یہ؟ اس کے لیے ڈسٹینس بیس لرننگ کا کانسیپٹ ہے کہ اسمارٹ فون نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ بچوں کو اسکول آنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، یہ بڑا ہم بچوں کے پیرنٹس کو اسکول بلاتے تھے، والد یا والدہ کو، اور ان کو 1 مہینے کا ہوم ورک دیا جاتا تھا اور یہ انشور کیا جاتا تھا کہ ان کا اس بات پہ یقین ہو کہ یہ ہوم ورک اگر جمع نہیں کرایا جائے گا تو جو ایئر اینڈ پہ فائنل ایگزام ہے اس میں سے مارکس کچھ مائنس ہوں گے. اس وقت تو یہ بات نہیں پتہ تھی پہلے سال میں کہ ایئر اینڈ پہ بھی ایگزام نہیں ہوگا. تو شروع کے 6 مہینے 7 مہینے یہ اسکول بند رہے ہیں. تو اس دوران یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا کہ پیرنٹس کو ہوم ورک دیا جاتا تھا، وہ 1 مہینے بعد آ کے اس کو رپورٹ کرتے تھے. اگر وہ رپورٹ نہیں کر رہے تو پھر وہ گھروں پہ جا کے اپروچ کر کے بھی ٹیچر صاحب مجھے بتائیں کہ پڑھائی کس طرح سے، مطلب آپ نے ہوم ورک دے دیا، بچے کو ظاہر سی بات ہے نہیں آتا کچھ بھی، تو یہ پیرنٹس ہی بچوں کو پریپیئر کریں گے ہر چیز کے لیے؟ یہ تھوڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہرحال ایک لاس، چاہے اسمارٹ فون نہ ہونے کی وجہ سے آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی، اس صورت میں بھی یہ نقصان ہے، اور چاہے آن لائن کلاس ہو بھی رہی ہے لیکن کیونکہ آپ ڈیلی اسکول میں نہیں ہیں 5 گھنٹے 6 گھنٹے اور گھر میں ہیں تو وہ ایک فرق وہاں بھی پڑتا ہے اور وہ فرق یہاں بہت زیادہ پڑتا ہے. یہ جو پسماندہ علاقوں میں اسکول ایجوکیشن ہے، جب نارمل حالات ہوں تو جب بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. 2 بنیادی وجوہات کے، ایک تو جو لڑکے ہیں جیسے ہی وہ کلاس 6 7 8 میں پہنچتے ہیں تو وہ ایک ڈیلی ویجز مزدور کے طور پہ اپنی فیملی کا ارننگ ہیڈ بنتے ہیں، ان کو ایجوکیشن سے ہٹا لیا جاتا ہے. اسی طرح بچیوں کے کیس میں ارلی ایج میریجز کا بھی چیلنج درپیش ہوتا ہے، اور پلس پردے کی وجہ سے کہ جی بچی اب بڑی ہو رہی ہے، اس کو مزید نہیں پڑھانا ہے. تو جب نارمل حالات میں بھی یہ چیلنج بہرحال ہوتا ہے، اور کووڈ کی وجہ سے جو اسکول میں آ کے پڑھائی نہیں ہو رہی تو یہ ایک ایسا لاس ہے کہ جس کا نقصان آنے والے سالوں میں نظر آئے گا. لیکن بہرحال کووڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں رہ کے ہی ہمیں اپنی چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، تو اس میں ہم لے کے بڑا اچھا طریقہ آپ لوگوں نے گھروں میں جو ہے وہ اسٹڈیز کو شروع کیا ہے. اچھا، ان دی اینڈ ایک لاسٹ سوال میں آپ سے کروں گی، کس طریقے سے پاکستان کی ایجوکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو آن لائن سسٹم ہے وہاں تو ٹیچرس کو نہیں پتا تھا کہ جی کس طریقے سے جو ہے آپ نے یوز کرنا ہے. آپ جو ہماری میٹنگس کی ایپ ہے زوم، اگر ہم بات کر لیں، وہ میٹنگ کی ایپ ہے اور ٹیچر اس کو یوز کریں جی ایجوکیشن پرپز کے لیے. کیا کہتے ہیں آپ کے سوال سے ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں؟ میں 2 باتیں کروں گا، ایک مثال دوں گا، اس کے بعد پھر پریکٹیکل ایک بات شیئر کروں گا کہ اسمارٹ آن لائن کلاس کا کانسیپٹ کیا ہے. بڑے بڑے اسکول ایجوکیشن سسٹم ہے، بہت مہنگے اسکول ایجوکیشن سسٹم ہے، لیکن آن لائن کلاس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان اسکولوں نے کوئی ایڈیشنل ایکوپمنٹ ان بچوں کو دیا. جس گھر میں اسمارٹ فون موجود ہے وہاں آن لائن کلاس ہو رہی ہے. اچھا، اس کو اب میں ایک دوسری پرانی مثال سے جوڑوں گا کہ جب PMLN کی پنجاب گورنمنٹ نے لیپ ٹاپس فری تقسیم کیے تھے تو بہت اس پہ تنقید ہوئی. آج کی تاریخ تک بھی عمران خان صاحب کرتے ہیں. اس وقت اس طرح کی کسی بیماری کا نہیں پتہ تھا، لیکن پریکٹیکلی یہ جو ہر گھر میں ایک لیپ ٹاپ ہونا یا ایک اسمارٹ فون ہونا وہ اویلیبل ہوگا تو وہ آن لائن کلاس کھلائے گی. تو وہ لیپ ٹاپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام حکومتوں کو اچھا انیشیٹو وہ یوٹیلائز کرنے چاہیے. اچھا، یہ تو بات ہو گئی جو پرٹیکولر ماضی کی مثال سے. جو ایجوکیشن میں بہتری کیسے ہو سکتی ہے، کیسے آنی چاہیے، ایک تو یہ بات کہ بحیثیت قوم جو انڈر پریویلیج کمیونٹیز ہیں وہ بھی، اور پلس جو پریویلیج کمیونٹیز ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ اسکول ایجوکیشن پہ بہت زیادہ ہم اپنی توجہ اگر بڑھائیں گے اور اپنے گھر کے بچوں کو پڑھانے کے علاوہ اور بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی کسی نہ کسی انداز میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو اوور دی پیریڈ آف ٹائم یہ مسائل حل ہوں گے. میں آپ کو چائنا کی مثال دوں گا. چائنا آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس طرح کا ایک ملک تھا کہ جہاں سے لوگ پاکستان آنے کے لیے بے چین ہوتے تھے، پاکستان آنے کے لیے کوئی سفارش ڈھونڈتے تھے کہ مجھے پاکستان کا ویزا مل جائے. جہالت بھی تھی، کرپشن بھی تھی. چائنا نے 15 سے 20 سال ایجوکیشن پہ انویسٹ کیا ہے.
एजुकेशन पे तवज्जो दी है तो चाइना बाकी बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे बढ़ा है। बुनियादी आप एजुकेशन पे तवज्जो दें तो बाकी चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट को, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को प्रैक्टिकल स्टेप्स इस पे उठाने पड़ेंगे। और उसका एक तरीका फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में जो डोनर्स एजुकेशन पे पैसे दे रहे हैं वो जो NGOs प्राइवेट सेक्टर में स्कूल एजुकेशन पे काम कर रही हैं वो और तमाम हुकूमतों को आपस में मिल के बैठना चाहिए। और जो हुकूमतों का सरकारी स्कूल नेटवर्क है वो सारा एक मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत प्राइवेट सेक्टर को, NGOs को हैंड ओवर किया जाना चाहिए ताकि उस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से हर साल पढ़े लिखे जाहिल प्रोड्यूस होते हैं वो उसमें कोई तब्दीली आए। सही बात है। इंडियन कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो कैमरा सामने आप प्लीज़ मैसेज दे सकते हैं। मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया और मैं तमाम पाकिस्तानी जो दुनिया भर में मेरा पैगाम देख रहे हैं, मेरा पैगाम एक ही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने का मौका उस तरह कभी भी नहीं मिला। पाकिस्तान में जमहूरियत जैसे जैसे आगे बढ़ेगी पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे, अवाम और गरीब लोगों को कुछ बेहतरी नज़र आएगी। थैंक यू सो मच मोहम्मद मुसद्दिक अजीज़ साहब। हमारे साथ मौजूद थे जी सीनियर एनालिस्ट मोहम्मद मुसद्दिक अजीज़ साहब, और जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि तमाम हुकूमतें जो थी उनका सबका कंपैरिजन किया और बताया कि कौन ज़्यादा बेहतर थी और कौन नहीं थी, और आइंदा के लिए किसको हम देखते हैं, कौन आगे हमारे सामने आएगा। और ये तो हमें ज़ाहिर सी बात है इमरान खान का जो लास्ट ईयर भी रह गया है वो ख़त्म होने के बाद पता लगेगा, फिर इलेक्शन होंगे, फिर देखेंगे कि किसको जो है हम मुल्क का नया हुक्मरान देखते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीह अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रोग्राम क्रॉस चेक। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।